मसीह यीशु के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हैरिस इलियास गिल है और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ ग्रेस नेटवर्क के लिए और पास्टर दानिश पीटर के लिए कि इंजील की ये मुनादी दुनिया भर में इस चैनल के ज़रिया से की जा रही है। आज मैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आप सबके साथ मिलकर एक हकीकत को जानना चाहता हूँ। आए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम मुक़द्दस को खोलिएगा। मत्ती की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत नाज़िल हो, आमीन। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जिस हवाले की हमने तिलावत की है, ये उस पैगाम का हिस्सा है जिसे पहाड़ी वाज कहा जाता है, सरमन ऑन द माउंट। और यीशु मसीह जब पहाड़ पर बैठ गए तो यीशु मसीह ने बैठकर तालीम देना शुरू की और यीशु मसीह ने उन तमाम तर बातों पर पैगामात शेयर किए और वो तमाम तर पैगामात, वो तमाम तर उन्वान आज किसी भी मज़हब में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। यानी दुआ पर यीशु मसीह ने बातचीत की, खुदावंद यीशु मसीह ने तौरेत के बारे में तालीम दी, फिर गुस्से के बारे में, ज़िना के बारे में, तलाक के बारे में, कसमों के बारे में, इंतकाम के बारे में, खैरात के बारे में। और आप सब जानते हैं कि ये चंद एक बातें ऐसी हैं जो बहुत सारे मज़ाहब में बड़ी अहमियत रखती हैं। यीशु मसीह का ये पहाड़ी वाज ना सिर्फ मसीहत में बड़ी अहमियत का हामिल है, बल्कि गैर अक़वाम भी, गैर मज़ाहब भी यीशु मसीह की इन तालीमात को पढ़ते हैं और इससे इस्तिफ़ादा उठाते हैं। मेरे और आपके लिए ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे पास खुदा का ज़िंदा कलाम बाइबल मुक़द्दस मौजूद है, जिसे हम आज़ादी के साथ पढ़ सकते हैं, इसका प्रचार कर सकते हैं। और आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जिस हिस्से पर गौर करने को हैं वो ये है कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ब्लेस्ड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड, जो सताए गए हैं, जिनको परेशान किया गया है, जो बदसलूकी का शिकार हुए हैं, जिन पर जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तशद्दुद किया गया है, मेंटली और फिज़िकली जिन्हें टॉर्चर किया गया है रास्तबाजी की खातिर। ये याद रखिएगा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातों की वजह से दुख उठाते हैं, वो सताए जाते हैं, वो मारे जाते हैं, वो कत्ल किए जाते हैं। कोई चोरी करता है, चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, वो मारा जाता है। कोई कत्ल करता है और उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए कोई उससे कत्ल कर देता है। कोई मुख्तलिफ काम करता है, लेकिन हर एक गुनाह या वो गंदा काम करने के बाद वो लोग उसका अंजाम भुगतते हैं, वो मारे जाते हैं, वो दुख उठाते हैं, वो सताए जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो सताए जाते हैं, खुदा का कलाम उनको ये नहीं कहता कि वो मुबारक हैं, बल्कि खुदा ऐसे लोगों को मुबारक कहता है जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, आमीन। और रास्तबाजी ये है कि खुदावंद यीशु पर आप ईमान लाएं। खुदावंद यीशु मसीह जिस वक्त यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेते हैं, तो उस मौका पर खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि ये अमल रास्तबाजी है। यीशु ने कहा हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। हालेलुया। ये जानने की ज़रूरत है कि जो कोई मसीह यीशु पर ईमान लाता है और उस ईमान लाने के बाद बपतिस्मा लेता है, खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने का इजहार और इकरार करता है, प्रोक्लेम करता है, डिक्लेयर करता है, जीसस इज माई सेवियर, जीसस इज माई लॉर्ड, जीसस इज माई गॉड, तो फिर ऐसा होता है कि वो मसीह यीशु की रास्तबाजी को पूरा करता है, वो मसीह यीशु की रास्तबाजी में शामिल हो जाता है। ये बड़ा ज़रूरी है
کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو راست باز ہیں، جو ایماندار ہیں، جو مسیح یسوع پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ اس ایمان کے سبب سے، اپنے عقیدے کے سبب سے، اپنے اصول اور طور طریقوں کے سبب سے جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے اور جن پر ہم عمل کرتے ہیں، اگر اس سبب سے کوئی ستایا جاتا ہے تو وہ مبارک ہے۔ آمین۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، اپنے برے کاموں کے سبب سے نہیں، اپنے غلط کاموں کے سبب سے نہیں، قانون توڑنے کے سبب سے نہیں، کوئی غلط کام کرنے کے سبب سے نہیں، گناہ کرنے کے سبب سے نہیں، بلکہ راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں یہ تمام تر لوگ جو مختلف کام کرتے ہیں، جو غلط کرتے ہیں، ان غلط کاموں کے سبب سے ستائے جاتے ہیں۔ اگر ہم غلط کر کے ستائے جائیں تو اس میں ہمارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، لیکن ہمیں برکت تب ملتی ہے، ہمارا مرتبہ، ہمارا درجہ خدا کی حضوری میں بلند تب ہوتا ہے جب ہم راست بازی کے کاموں کے سبب سے ستائے جاتے ہیں۔ میرے لیے باحیثیت مسیح، آپ کے لیے باحیثیت مسیحی کرسچن ہوتے ہوئے یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے، راست بازی کے سبب سے، راست بازی کے کاموں کو کرتے ہوئے ستائے جائیں۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ انجیل کی خدمت کرنے کے دوران کسی خادم کو مارا گیا، اسے پیٹا گیا، اسے دکھ دیا گیا، اسے ستایا گیا، اس کی فیملی پر ٹارچر کیا گیا، اسے تھریٹس ملے۔ ایسا وقت اس شخص کے لیے بڑا ہی بابرکت، باعث برکت وقت ہے، اس لیے کہ خدا کی حضوری میں اس کی عزت بڑھ رہی ہے، اس کا مقام بڑھ رہا ہے، کیونکہ خدا ایسی مصیبت کو جو راست بازی کے سبب سے ہم پر آتی ہے، اس مصیبت کو ہم پر آنے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایسی مصیبت میں جو قائم رہتا ہے، وفاداری دکھاتا ہے، جو اپنی راست بازی پر، اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے، وہی عزت پاتا ہے، وہی جلال پاتا ہے، وہی برکت پاتا ہے، وہی خدا کی حضوری سے انعام پاتا ہے۔ یہ خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے میں آپ کی توجہ مسیحیت کے پہلے شہید کی طرف دلانا چاہتا ہوں، یعنی اسٹیفنس کی طرف۔ اسٹیفن، ہی واز دا فرسٹ مارٹر آف کرسچینٹی، مسیحیت کا اور اس ابتدائی کلیسیا کا وہ پہلا شہید تھا۔ اور اگر اس کی زندگی پر ہم غور کریں تو اعمال کی کتاب 6 باب پڑھیے گا، اس میں لکھا ہے کہ اسٹیفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا تھا۔ آمین۔ اور وہ بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کرتا تھا، اور غیر اقوام کے لوگ اس سے بحث کرتے تھے، ڈیبیٹس ہوتی تھی، مناظرے ہوتے تھے، اور وہ بڑی دانائی کے ساتھ اور روح کے ساتھ جو خدا نے اسے بخشا تھا ان کا مقابلہ کرتا تھا، اور وہ اس پر الزام لگاتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے، لیکن وہ الزامات سچے ثابت نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر وہ واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے جس وقت اسے شہید کیا جانے کو تھا۔ اسٹیفنس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا تھا، اور وہ ایک دلیرانہ بیان دیتا ہے، بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا چرچ، مسیحیوں، کلیسیا، آج ہم اپنا ایمان کسی دوسرے کو بتاتے ہوئے، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے شرماتے ہیں، ہم شرم محسوس کرتے ہیں، ہم ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، ہم بزدل ہو جاتے ہیں، لیکن اسٹیفنس کی طرح ہمیں دلیر بننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خدا کا روح جو ہمیں بخشا گیا ہے وہ اس سچائی کو جو ہم پر ظاہر کی گئی ہے دلیری کے ساتھ بیان کرنے کی قوت بخشتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب کبھی موقع ملے اپنے ایمان اور اپنی پہچان کا اظہار دلیری سے کریں کہ میں ایک مسیحی ہوں، I am a Christian, I believe in Jesus Christ، میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں جو خداوند ہے، جو خدا ہے۔ ہاللویا۔ اسٹیفنس نے ایسا ہی کیا، اور اعمال کی کتاب 7 باب میں لکھا ہے کہ وہ دلیری کے ساتھ اپنے واعظ کا آغاز کرتا ہے۔ This was his last sermon، یہ اس کا آخری خطبہ تھا، یہ اس کا آخری بیان تھا، اس لیے وہ پوری دلیری کے ساتھ اس موقع کا، اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
ان سب سے جو اس کے ارد گرد تھے کلام کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے اے گردن کشو، دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ بہت سارے نبیوں کو تو مار بھی دیا۔ تم نے شریعت پائی لیکن شریعت پر عمل نہ کیا۔ دیکھیں کہ اس کے بیان میں کتنی جرت ہمیں نظر آتی ہے، اس کے بیان میں ہمیں کتنی غیرت دکھائی دیتی ہے، اور وہ دلیری کے ساتھ منادی کرتا ہے۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ اسے سنسار کیا گیا، اس پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، لیکن اس درمیان بھی وہ ان پتھروں کی بارش کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آقا، اپنے خداوند، اپنے منجی یسوع مسیح کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابن آدم کو کھڑا اور باپ کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ ہاللویا۔ اور مقامات پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، یا ہم جب اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح موا، مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا اور پھر باپ کی داہنی طرف موجود ہے۔ لیکن اسطفنس یہ کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کو، اپنے خداوند کو، اپنے خدا کو، اپنے منجی کو باپ کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ دس از اے سائن۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی مقدس، جب کوئی ایماندار، جب کوئی کلیسیا کا فرد اپنے ایمان کی حالت میں قائم رہتا ہوا یسوع کے لیے جان دیتا ہے اور جان دینے تک وفادار رہتا ہے، تو یسوع مسیح اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاللویا۔ یاد رکھیے گا کہ اس کے نزدیک مقدسوں کی موت گراں قدر ہے، قدر کے قابل ہے۔ وہ قدر کرتا ہے ایسے لوگوں کی، ایسی روحوں کی جو وفاداری دکھاتے ہیں، جو جان دینے تک وفادار رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اعمال کی کتاب 8ویں باب میں لکھا ہے کہ کلیسیا پراگندہ ہو جاتی ہے۔ اسطفنس کی شہادت کے بعد کلیسیا تتر بتر ہو جاتی ہے، اور پھر گھر گھر میں گھس کر مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کیا جاتا ہے، اور اس کام میں جو سر فہرست شخص ہمیں نظر آتا ہے وہ ساؤل ہے۔ وہ دمشق کے عبادت خانوں سے مسیحیوں کو پکڑنے جا رہا تھا کہ رستے میں اس کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور وہ ستانے والا، وہ دکھ دینے والا، وہ پرسیکیوٹ کرنے والا، وہ پرسیکیوٹر خود خداوند یسوع مسیح کا گواہ بن جاتا ہے، وہ خود خداوند یسوع مسیح کا پیروکار بن جاتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے، اور اب اس کے بعد وہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ایمان پر جب ہم قائم رہتے ہیں تو اس ایمان کے سبب سے مصیبتیں آتی ہیں۔ جب اسطفنس شہید ہوا، کلیسیا پر اظہار رسانی بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، اور اس کے بعد مزید اظہار رسانی آتی ہے۔ ہیرودیس بادشاہ، اعمال کی کتاب 12ویں باب میں لکھا ہے کہ ہیرودیس بادشاہ نے یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کروا دیا، اور جب دیکھا کہ یہودیوں کو یہ بات پسند آئی تو پطرس کو بھی قید کروا دیا۔ دیکھیں، یہ سلسلہ ایک جگہ تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ اسطفنس کی شہادت کے بعد اب یعقوب کو قتل کروایا گیا ہے، اور یعقوب کے بعد اب ہیرودیس بادشاہ نے رخ پطرس کی طرف کیا ہے اور پطرس کو بھی قید کرا دیا۔ اور پھر اعمال کی کتاب 16ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لونڈی جس میں غیب دان روح تھی اور اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی، وہ اس کا سامنا خدا کے خادموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ پولوس اور سلاس کے پیچھے بہت دنوں تک چلاتی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ پولوس نے اس ناپاک روح کو ڈانٹا، اور اس کے مالکوں اور لوگوں نے پکڑ کر ان کے بینت لگوائے، اس لیے کہ وہ عورت جس میں غیب دان روح تھی وہ اس کے مالکوں کا وہ کمائی کا ذریعہ تھا، سورس آف انکم تھا، اور جب وہ اس بدروح سے آزاد ہو گئی تو پھر ان کی کمائی کا ذریعہ جاتا رہا۔ اب ایسے میں انہوں نے آگ بگولا ہو کر پولوس اور سلاس کو پکڑ لیا، ان کے بینت لگوائے اور ان کو قید کروا دیا۔ دیکھیں کہ یہ لہر جو اظہار رسانی کی لہر ہے، یہ پھیلتی جا رہی ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر اعمال کی کتاب 19ویں باب میں لکھا ہے کہ افسس میں بلوا ہو گیا۔ دیمیتریوس نام ایک سونار تھا جو ارتمس کے روپہلے یعنی چاندی کے مندر بنوایا کرتا تھا، اور بہت سارے ایسے جو لوگ تھے ان کو کام بھی دلوایا کرتا تھا۔ وہ
خدا کے خادموں کا مخالف ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم واپس آ کر خداوند کے کلام مقدس کو دیکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ ہم خداوند کے کلام میں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ جب شہید یعنی پہلا شہید استفانوس کلیسیا میں سے اسے جب ختم کر دیا جاتا ہے، اسے مٹا دیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، جب وہ شہادت کا جام نوش کر لیتا ہے تو اس کے بعد یہ اظہار ثانی کی لہر پھیلتی جاتی ہے اور بہت سارے اور بھی لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، بہت سارے اور بھی مسیحیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ خدا کے کلام سے واقف ہیں کہ پطرس کو الٹی صلیب دی گئی۔ پولوس ذکر کرتا ہے کہ اسے 5 بار 1 کم 40 کوڑے مارے گئے، لیکن ان تمام تر مصیبتوں کے بعد، ان تمام تر پریشانیوں کے بعد، ان تمام تر مشکلات کے بعد بھی خدا کے لوگ اپنے ایمان پر قائم رہے اور وہ اپنی راست بازی پر قائم رہے اور وہ راست بازی کے کام کرتے رہے، وہ اس سچائی کے پیغام کو پھیلاتے رہے اور وہ بتھیروں کو مسیح یسوع میں راست باز بناتے رہے، وہ اس کام سے باز نہ آئے۔ آج ہمیں بھی بحیثیت مسیحی اپنا ایمان قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے، اس سچائی کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مسیحی تاریخ میں موجود ایک شہید کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس شہید کا نام پولی کارپ تھا۔ اگر آپ تاریخی کتب کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بشپ پولی کارپ جو کہ سمرنا کی کلیسیا کے عزت مآب بشپ تھے اور خود یوحنا رسول نے انہیں مقرر کیا تھا، تقریباً 100 عیسوی میں مسیح یسوع کی زندگی کا آخری اور چشمدید گواہ یعنی یوحنا رسول بھی اس دنیا سے رحلت فرما جاتا ہے، اور پھر ان کے شاگرد بشپ پولی کارپ جو کہ کلیسیا کی پاسبانی کرتے ہیں، اب ان کی شہادت کا وقت نزدیک آتا ہے۔ تقریباً 155 یا 156 عیسوی میں پولی کارپ کے شہر میں بے دینوں کی تماش گاہ میں کھیل کود دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہوئے، اور ماضی میں جب کبھی ایسا ہوا کرتا تھا تو کسی نہ کسی مسیحی کو اس اسٹیڈیم میں اس تماشا گاہ میں شہید کیا جاتا، انہیں جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا، اور لوگ جو اس تماشے کو دیکھتے مسیحیوں کی موت سے خوش ہوتے، اور یہ ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتی کہ کسی بھی مسیحی کو پکڑ کر اسے شہید کر دیا جاتا، اسے اس کے ایمان کی وجہ سے اسے مار دیا جاتا، کبھی اسے جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا، کبھی اسے زندہ آگ میں جلا دیا جاتا، کبھی اسے بھون دیا جاتا۔ اس طرح مختلف ایذا رسانیاں کی جاتی، خدا کے لوگوں کو دکھ دیا جاتا، اور اب بھی بے دینوں کا جو نشانہ تھا وہ بشپ پولی کارپ تھا، اور بشپ پولی کارپ کو وہ ڈھونڈ رہے تھے تاکہ انہیں شہید کیا جائے، انہیں اس اسٹیڈیم میں، اس میدان میں شہید کیا جائے، لیکن کلیسیا کے افراد نے بشپ پولی کارپ سے درخواست کی اور ان سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ روپوش ہو جائیں، لیکن بشپ پولی کارپ نے کہا کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، کل نہیں آج سہی، آج نہیں کل سہی، مرنا تو ہے، موت تو ایک حقیقت ہے، سو کیوں نہ میں مسیح یسوع پر ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے ایمان میں قائم رہتے ہوئے مر جاؤں، اور آج ہی مر جاؤں۔ لیکن بہت اصرار کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے اصرار کے بعد قریب کے ایک گاؤں میں روپوش ہو گئے، وہاں پر جا کر چھپ گئے، اور لیکن سپاہیوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا، اور جب انہیں ڈھونڈ نکالا گیا تو پھر انہیں پکڑا گیا۔
لیکن انہوں نے سپاہیوں سے ایک درخواست کی اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں اور آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تاکہ میں دعا کر سکوں۔ دیکھیں، موت سر پر ہے، موت ان کے سامنے ہے، لیکن وہ اس قدر پر اطمینان دکھائی دیتے ہیں، وہ اس قدر پرسکون دکھائی دیتے ہیں کہ انہیں کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا، سپاہی مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اطمینان، یہ سکون، یہ چین خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے۔ اس نے اپنا اطمینان ہمیں بخشا ہے، اور اس اطمینان کے باعث ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں بھی ہم پرسکون اور پر امید رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مصیبت جو ہم پر آتی ہے اس کے بعد ایک بڑا جلال ہمارے لیے انتظار کر رہا ہے۔ ہاللویا۔ سو پولیکارپ نے جب دعا کی اور وہ دعا کے اپنے وقت کو مکمل کرنے کے بعد ان سپاہیوں کے ساتھ چل دیتے ہیں اور انہیں اس میدان میں، اس تماشا گاہ میں، اس اسٹیڈیم میں لے جایا جاتا ہے، اور ان کی عمر تقریباً 86 سال تھی اس وقت۔ 86 سال کا یہ بزرگ پر اطمینان ہے، اطمینان سے بھرا ہوا ہے، سکون سے بھرا ہوا ہے، اور خداوند نے پہلے ہی اس پر ظاہر کر دیا تھا کہ تجھے آگ میں جلایا جائے گا، تجھے اس طرح شہادت کا جام نوش فرمانا ہوگا۔ اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ ان سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ کوتوال ان سے کہتا ہے کہ خداوند یسوع کا انکار کر دے اور تجھے بخش دیا جائے گا، کیسر کی عبادت کر، کیسر کو اپنا معبود، اپنا خدا، اپنا بادشاہ مان لے تو تجھے بخش دیا جائے گا۔ لیکن خدا کا بندہ پولیکارپ جواب دیتا ہے کہ میں نے ان 86 سالوں میں خدا کی وفاداری دیکھی ہے، خدا نے کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی، میں نے اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں، اس کی بخششوں کا لطف اٹھایا ہے، اب میں کیوں اس زندگی کے اختتام پر اس کے ساتھ بے وفائی کر جاؤں جو ساری عمر میرے ساتھ وفادار رہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ایمان سے نہیں پھروں گا، میں اپنے ایمان سے منکر نہ ہوں گا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، آپ 86 سال کے ہیں، اگر آپ نے کیسر کو اپنا خدا نہ مانا اور اگر آپ نے خداوند یسوع کا انکار نہ کیا تو آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے پھر ایک خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا یہ آگ تو بجھ جائے گی، لیکن وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے، جس میں تمام تر بدکردار ڈالے جائیں گے، بے ایمان ڈالے جائیں گے، وہ آگ کبھی بجھنے کی نہیں۔ میں اس آگ سے بچنا چاہتا ہوں اور تجھے بھی اس آگ سے بچنا چاہیے۔ سو وہ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ انہیں کیلوں کے ساتھ ایک بلی پر وہ ٹھوکنے لگتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ کرو، تم جو کرنا چاہتے ہو سو کرو، میں یہاں سے بھاگوں گا نہیں، میں اس موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر انہیں آگ لگا دی جاتی ہے، انہیں جلا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ سپاہی دیکھتے ہیں کہ یہ آگ بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں رہی، تو ان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی اپنا خنجر لیتا ہے اور اسے پولیکارپ کے سینے میں ڈال دیتا ہے، اور اس طرح بشپ پولیکارپ کی، اس مرد ایمان کی اس زمین سے رخصتی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ اس زمین سے رخصت ہوتا ہے، جس طرح ہمیں وہ پہلا شہید استفنوس دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنی شہادت کے موقع پر پر امید ہے، پر ایمان ہے، پر جوش ہے، دلیر ہے۔ اسی طرح دلیری کے ساتھ خدا کے اس بندہ نے بھی موت کو قبول کیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم جو مسیح یسوع پر ایمان لے آئے ہیں، ہم سچائی سے واقف ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اس سچائی سے دائیں یا بائیں مڑ جائے، اس کے لیے کوئی آسمان پر ہمیشہ کی زندگی نہیں، لیکن جو اپنے ایمان پر قائم رہے گا، جو راست بازی کے کاموں کے سبب سے ستایا جائے گا، وہ مبارک ہوگا۔ ماضی میں بھی خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تو ان تمام تر لوگوں کو جو ماضی میں ستائے گئے ان کو بھی یاد کیا گیا کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں۔ ہاللویا، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یہاں زمین پر تو شاید انہیں ظلم و ستم اٹھانا پڑے، ان کا تماشا بنایا جائے، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، انہیں موت قبول کرنی پڑے، لیکن آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آسمان پر ان کے لیے ایک بڑا انعام ہے،
اور وہ انعام یہ ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں ہوں گے، آسمان کی بادشاہی ان کے لیے ہوگی۔ اسی طرح ہمیں ایک اور شہید تاریخ کا دکھائی دیتا ہے، یوسٹین۔ اس نے بھی اپنے ایمان سے انکار نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہا اور اس نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اور یہ بائبل مقدس، یہ خدا کا کلام، یہ انجیل شہیدوں کے لہو پر تیرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ آج ہم اگر یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، آج ہم جو غیر مذاہب اور غیر قوموں سے تھے، پہلے ہم کوئی قوم نہ تھے، لیکن بائبل اب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم خدا کی قوم ہیں، ہم مقدس قوم ہیں، ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں، ہم برگزیدہ نسل ہیں، ہم خاص خدا کی خاص امت اور ملکیت ہیں۔ پہلے ہم کوئی حیثیت، کوئی پہچان نہ رکھتے تھے، لیکن اب یسوع مسیح نے اپنے لہو سے دھو کر ہمیں ایک نئی پہچان بخشی ہے۔ ہم راست باز ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا، آپ جتنے مسیح یسوع پر ایمان لے آئے ہیں، بائبل مقدس آپ کو راست باز کہتی ہے۔ یو آر اے رائچیس پرسن، آپ صادق ہیں، آپ راست باز ہیں، آپ ایماندار ہیں۔ اور آپ اگر اس ایمان کے سبب سے، راست بازی کے کاموں کے سبب سے، منادی کے سبب سے، سچائی کو بیان کرنے کے سبب سے اگر آپ ستائے جاتے ہیں تو آپ مبارک ہیں، کیونکہ آسمان پر آپ کے لیے بڑا اجر ہے، آسمان کی بادشاہی آپ کی ہے۔ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو کہ ایک جوان شخص تھا، ینگ تھا، تقریباً اس کی عمر 25 سے 26 سال تھی۔ اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کے دوسرے بیٹے کی ولادت بہت جلد متوقع تھی، لیکن اس حالت میں وہ اپنے گھرانے کو، اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کر خدا کی خدمت کے لیے گیا۔ اور جب خدا کی خدمت وہ کر رہا تھا، منادی کر رہا تھا، تو اس دوران اسے چند لوگوں نے پکڑا، اسے مارا گیا، اسے بہت پیٹا گیا، اسے ستایا گیا۔ اور جب اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو میں نے اس خدا کے بندے کو اپریشیٹ کیا، اس کی حوصلہ افزائی کی، اور میرا دل خود بھی اس سے مل کر بڑا مضبوط ہوا۔ میرے ایمان کو تقویت ملی کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ایمان کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، جو اپنے ایمان پر اس قدر قائم ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک میں خداوند یسوع مسیح کی منادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ ایسے لوگوں کو بچائیں جو اب تک سچائی سے واقف نہیں، جو اب تک گمراہ ہیں، جو اب تک گمراہی کی راہ پر ہیں، جو اب تک تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ایسے کاموں کے سبب سے اگر ہم ستائے جاتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج دیکھ لیں کہ جو نہیں بھی خدمت کر رہا وہ بھی ستایا جا رہا ہے۔ کسی کو بجلی نے ستایا ہوا ہے، کسی کو پانی نے ستایا ہوا ہے، کسی کو روپے پیسے نے، نوکری نے ستایا ہوا ہے، کسی کو اس کا مالک بہت ستاتا ہے، کسی کو مالک مکان بہت زیادہ ستاتا ہے، کسی کو اس کا باس، اس کا سینئر ستاتا ہے۔ اس طرح مختلف طور طریقوں سے لوگ ستائے جا رہے ہیں، لیکن مبارک حالت یہ ہے کہ ہم خدا کی خاطر ستائے جائیں، ہم راست بازی کی خاطر ستائے جائیں، ہم یسوع مسیح کی خاطر ستائے جائیں۔ ہم اس لیے ستائے جائیں کہ جی اے تے ہر ویلے گیت ہی گاندہ رہندا ہے، اے تے ہر ویلے یسوع مسیح دا ہی نام لیندا رہندا ہے۔ ہم اس لیے ستائے جائیں کہ یہ تو ہر وقت دعا کرتا رہتا ہے، اس کے گھر سے تو دعا کی اور گیتوں کی اور خدا کے کلام کی آوازیں آتی ہیں، یہ تو ہر وقت خداوند یسوع کی ہی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ تو بڑی دلیری کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، یہ تو ساری جہان کو جی مسیح بنانے پر تلا ہوا ہے، یہ تو سب کو اپنے ایمان کے دائرے میں لانے کے لیے دوڑا چلا جاتا ہے۔ اگر ان باتوں کے لیے ہم ستائے جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ مبارک حالت ہے۔ اب اس پیغام کے اختتام پر میں اسی آیت کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا اور اس کے بعد آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ پیارے بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے اس کلام کے لیے جو نور ہے، جو راستی ہے، جو سچائی ہے، اور جو اس سچائی سے واقف ہو جاتا ہے یہ سچائی اسے آزاد کرتی ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند تیرے اس کلام کے لیے کہ راست بازی کے سبب سے جو ستائے گئے ہیں آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے، راست بازی کے سبب سے جتنے ستائے جائیں گے آسمان کی بادشاہی انہی کی ہوگی۔ خداوند تو ہمیں ایسا پختہ ایمان بخش دے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہے، ہمیں خداوند تو ایسی زندگی بخش دے کہ ہم راست بازی کے کاموں کو کرتے کرتے اپنی پوری زندگی گزار دینے والے ہوں۔ خداوند تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے
اپنے ایمان کے سبب سے اور راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، خداوند تو انہیں بھی اور زیادہ ہمت عطا کر، اور زیادہ جذبہ عطا کر، تاکہ وہ پر ایمان رہیں، تاکہ وہ پرجوش رہیں، تاکہ وہ اسی طرح دلیری کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہے، جان دینے تک وفادار رہیں اور بتھیروں کی نجات کا سبب بننے والے ہوں۔ خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ میں اس گریس نیٹ ورک کے لیے اور پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ اس چینل کو اور زیادہ خداوند تو بڑا اور پھیلا اور کثرت کے ساتھ زندگیوں کی نجات کے لیے استعمال کر، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔